What's up everyone, welcome to our channel, and today inshallah I'm going to share with you my convert story, my journey in how I become Muslim. कैसे हैं आप सब मेरे चैनल पर वापस खुश आमदीद। आज मैं आपको अपने मज़हब बदलने की कहानी सुनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि मैंने मुसलमान बनने का सफ़र कैसे तय किया। मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई और मेरा मजहबी बैकग्राउंड ईसाईयत के मुख्तलिफ फ़िरक़ों से जुड़ा हुआ है। मैंने बचपन से रोमन कैथोलिक के अलावा ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत को भी फॉलो किया था और इस्लाम कबूल करने से पहले मैं बॉर्न अगेन क्रिश्चियनिटी पर अमल पैरा थी। मेरा ताल्लुक़ फ़िलिपाइन के शुमाली इलाके से है, जहाँ पर मुस्लिम आबादी कम है और ईसाई आबादी ज़्यादा है। जो लोग फ़िलिपाइन की जोग्राफियाई तकसीम को नहीं जानते, उनको बता दूं कि फ़िलिपाइन के शुमाली हिस्से में ईसाई जबकि जनूबी हिस्से में मुसलमान आबादी की अक्सरियत है। मेरा इस्लाम की तरफ आने का सफ़र कई खूबसूरत हादसात की वजह से तकमील को पहुंचा है। सच पूछिए तो चूँकि मेरे अल्लाह ने मेरे लिए हिदायत के रास्ते खोलने का फ़ैसला कर लिया था, इसलिए लक बाय चांस मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती रहीं कि आहिस्ता आहिस्ता मैं मुसलमान हो गई। मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला इत्तेफाक उस वक्त हुआ जब एक दिन मैं कंप्यूटर पर ऑनलाइन कुछ काम कर रही थी, तो मेरे सामने ऐसे ही एक जॉब का इश्तिहार पॉपअप हुआ जिसमें दुबई के लिए कुछ लोगों को भर्ती किया जा रहा था। अगरचे मेरा वो जॉब करने का कोई इरादा नहीं था, मगर मैंने ऐसे ही सिर्फ अपनी वर्थ चेक करने के लिए उस लिंक को ओपन करके फॉर्म फिल कर दिया और उसके बाद मैं फिर अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गए और 2 हफ्ते बाद मुझे दुबई से इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई। मैं चूँकि उस वक्त फ़िलिपाइन में मेडिकल की फ़ील्ड में मार्केटिंग की जॉब कर रही थी और वो दिसंबर का महीना चल रहा था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सेल्स के लोगों के लिए दिसंबर का महीना इसलिए भी अहम होता है कि आपने पूरे साल का टारगेट मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवानी होती है, इसलिए मैं उन दिनों काफ़ी मसरूफ़ थी। दूसरी तरफ मैं दुबई में किसी जॉब के लिए दिल से तैयार भी नहीं थी, इसलिए मैंने उनकी इंटरव्यू कॉल को इग्नोर कर दिया। फिर मुझे उनकी तरफ से दूसरी और तीसरी इंटरव्यू की कॉल आई, तो तीसरी इंटरव्यू कॉल पर मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ संडे को फ़ारिग हूँ, उसके अलावा मेरे पास किसी दिन भी टाइम नहीं है। मेरा ख़याल था कि मेरा बात करने का ये अंदाज़ काफ़ी बदतमीज़ था और मैं ज़रूर रिजेक्ट कर दी जाऊँगी, मगर हैरान कुन तौर पर मेरे लिए संडे को इंटरव्यू का बंदोबस्त कर दिया गया। असल में उस वक्त मुझे नहीं पता था कि दुबई में संडे को नहीं बल्कि जुमे वाले दिन छुट्टी होती है। मैं समझती थी कि ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए सर पर लाल रुमाल पहने कोई अरबी बैठा हुआ होगा, मगर मुझे काफ़ी हैरानगी हुई जब एक जीन्स और वाइट पोलो शर्ट में मलबूस एक बहुत ही नफीस इंग्लिश बोलने वाले शख्स ने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया। मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर बात की और मैं बिल्कुल घबराई हुई या पजल नहीं थी, क्योंकि मुझे जॉब छिन जाने का कोई खौफ ही नहीं था, बल्कि मुझे तो वो जॉब करनी ही नहीं थी। मेरे जहन में ये बात थी ही नहीं कि मुझे ये इंटरव्यू पास करना है। मगर हैरानगी की बात ये थी कि 1 हफ्ते बाद मुझे कॉल आ गई कि मुझे हायर कर लिया गया है और मुझे अपनी जॉब ज्वाइन करने के लिए दुबई फ्लाई करना है। उस वक्त फ़िलिपाइन में दिसंबर की छुट्टियां चल रही थीं और दुबई वीज़ा और दीगर डॉक्यूमेंटेशन के लिए जनवरी के शुरू में मुझे जहां बुलाया गया था, वहां सिर्फ मैं अकेली नहीं थी, बल्कि मेरे साथ 8 और फ़िलिपाइनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लड़कियों को भी भर्ती किया गया था। वहां दीगर लड़कियों को देखकर मुझे भी हौसला हुआ और 1 महीने के अंदर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस मुकम्मल हो गया और मेरी किस्मत फरवरी के पहले हफ्ते में मुझे दुबई ले आई। यहाँ पर मेरे साथ 2 और फ़िलिपाइनी लड़कियाँ थीं जो कि बॉर्न अगेन क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखती थीं। इसके अलावा यहाँ दुबई में काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम और क्रिश्चियन फ़िलिपाइनी लोग काम करते हैं। आपको किसी भी ऑफ़िस में, बैंक में या किसी शॉपिंग मॉल में हर जगह कोई ना कोई फ़िलिपाइनी मिल ही जाता है।
यहाँ पर ईसाइیت کے مختلف فرقوں کے چرچ بھی ہیں اور ہم عیسائی اپنے اپنے فرقوں کے اعتبار سے چرچ بھی جاتے رہتے ہیں۔ یہاں میں جس کمپنی میں کام کر رہی تھی وہاں پر دوسرے ملکوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے۔ اس طرح اس کمپنی نے دبئی کے باہر سے ایک اچھی خاصی بڑی مارکیٹنگ ٹیم ہائر کر رکھی تھی۔ اس طرح مجھے مکس نیشنلٹی اور مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا اور مختلف مذاہب اور کلچرز کو جاننے اور سمجھنے کا بھی موقع ملا۔ تو ایک دن ہوا یوں کہ کافی بریک کے دوران ہم کولیگز بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ میں نے اپنے ساتھ بیٹھی مسلمان لڑکی کو بتایا کہ گاڈ نے 6 دن میں آسمان، زمین، جنت، جہنم اور ساری کائنات بنائی اور 7ویں دن اس نے تھک کر آرام کیا۔ اسی لیے ہم 7ویں دن عبادت کرنے چرچ جاتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے آرام کا دن ہے اور اس دن وہ ہماری دعاؤں اور مناجات کو سننے کے لیے فارغ ہوتا ہے۔ یہ وہ پہلی چیز تھی جہاں سے میری اسلام کے بارے میں بحث کا آغاز ہوا۔ اس مسلمان لڑکی نے میری بات سن کر بہت ہی زوردار کہا لگایا اور پھر اس نے فوراً میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ایسی بات نہیں کہتے، خدا اونگ سے پاک ہے، وہ نیند اور تھکاوٹ سے پاک ہے۔ یہ کیسا خدا ہے جو تھک بھی جاتا ہے اور اسے ریسٹ کی بھی ضرورت ہے؟ ہاں واقعی لاجیکلی اس کی بات ٹھیک تھی، مگر اس کی بات کرنے کا طریقہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے جس طرح کہا لگا کر میرے اعتقاد اور میرے مذہبی وشواس کا مذاق اڑایا تھا وہ بالکل ہی غیر مناسب طریقہ تھا۔ مجھے اس کا ہنسنا بہت برا لگا تھا۔ مجھے لگا جیسے اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا ہو۔ میں جانتی تھی کہ لاجیکلی وہ بالکل صحیح بات کہہ رہی تھی، مگر اس نے جس انداز سے بات کی تھی وہ میرے لیے بہت ہی شرمندہ کر دینے والا طریقہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ بات بائبل میں لکھی ہے اور بائبل چونکہ خدا کا کلام ہے اس لیے اس میں تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو ناممکن ہے کہ خدا کا کلام جھوٹا ہو، اور یہ بات تو بورن اگین کرسچینٹی کو فالو کرنے والا بچہ جانتا ہے کہ خدا 7ویں دن ریسٹ کرتا ہے، اور ہم بورن اگین کرسچینٹی کو فالو کرنے والے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کیتھولک فرقے سے زیادہ بائبل کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ کیتھولک تو بائبل سے زیادہ پاپ کو فالو کرتے ہیں، اور ہم جو عیسائیت کا سب سے زیادہ بائبل کو فالو کرنے والا فرقہ ہے، ہماری تعلیمات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ بہرحال اس دن میں وہاں سے بہت ہی شرمندہ ہو کر اٹھی تھی، اور اس دن میں نے اس مسلمان لڑکی سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس چیز کی تفصیلات اور اس کے ثبوت بائبل سے تلاش کروں گی اور سارے ثبوت لا کر اس کے منہ پر ماروں گی تاکہ یہ شرمندہ ہو اور میری بات سچ ثابت ہو۔ اس دن میرا غصہ اور میری ہٹ دھرمی عروج پر تھی۔ میں نے 2-3 بائبلز کو پڑھنا شروع کیا جن کو میں اوتھینٹک سمجھتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بائبل کی ہسٹری کا بھی مطالعہ شروع کیا۔ میری کوشش تھی کہ زیادہ اچھے اور مضبوط ثبوت جمع کروں تاکہ اپنی کولیگ کو اپنا سچا موقف ثابت کر سکوں۔ میری چونکہ عادت تھی کہ میں چیزوں کو بہت ہی لاجیکل انداز سے دیکھتی اور پرکھتی تھی، اور میں عیسائیت کے اپنے فرقے کو بھی اسی لیے فالو کر رہی تھی کیونکہ میں اسے سب سے زیادہ لاجیکل اور اوتھینٹک سمجھتی تھی۔ بائبل کے بارے میں بھی میرا یہی عقیدہ تھا کہ یہ خدا کا اصلی کلام اور سچا کلام صرف اسی فرقے کے پاس ہے، اور ہماری بائبل ہی اصلی خدا کا کلام اور صحیح اوتھینٹک نسخہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ جس نسخے میں تبدیلی کر دی گئی ہو وہ پھر خدا کا کلام تو نہیں رہا، وہ تو انسانوں کا تحریف شدہ کلام کہلائے گا۔ اس لیے میرے نزدیک کسی بھی انسان کو خدا کے کلام میں تحریف کرنے اور تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا پادری یا کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو۔ مگر جب میں نے بائبل کی ہسٹری کو پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ 14 ایسے چیپٹرز ہیں جن کو بائبل سے نکال دیا گیا ہے۔ اصلی قدیم بائبل میں عیسایا اور پروورب اور جان اور ایسے ہی 14 چیپٹرز تھے جن کو بائبل سے نکال دیا گیا تھا۔
ان کے بائبل سے نکالنے کے پیچھے وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان میں درج چیزیں چرچ کے مذہبی عقائد کے مطابق نہیں تھیں۔ جو لوگ اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی بائبل کی ہسٹری سرچ کر کے ان سب باتوں کو کنفرم کر سکتے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بائبل میں سے کن کن چیزوں کو نکالا گیا ہے اور جن چیپٹرز کو نکالا گیا ہے ان میں کیا درج تھا۔ یہاں میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ اگر آپ کرسچن ہیں، آپ کا ایمان ہے کہ کرسچینٹی ہی دنیا کا سچا مذہب ہے، تو آپ کا ایمان، آپ کا وشواس دو قسم کا ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ اپنے دھرم پر اندھا اعتماد رکھتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے چرچ کی بتائی گئی ہر بات کو سچ سمجھتے ہیں اور کوئی تحقیق نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ آپ تحقیق کرتے ہیں اور سچ کو کھوجتے ہیں اور مکمل کھوج کے بعد طے کرتے ہیں کہ کس چیز پر ایمان لانا ہے اور کس چیز پر ایمان نہیں لانا۔ میں دوسری قسم کی لڑکی تھی۔ میں نے جیسا کہ شروع میں بھی بتایا کہ میں کیتھولک، آرتھوڈاکس، اگلی پائی اور کئی دوسرے فرقوں پر ریسرچ کرنے کے بعد اپنے موجودہ فرقے یعنی بورن اگین کرسچینٹی کو فالو کر رہی تھی۔ جب میں نے بائبل کی ہسٹری پڑھی تو سب سے پہلے میرے دماغ میں یہی بات آئی کہ ان لوگوں کے پاس کوئی حق نہیں تھا کہ وہ خدا کے کلام کو تبدیل کرتے یا یہ طے کرتے کہ کن کن چیزوں کو بائبل میں رہنا چاہیے اور کن کن چیزوں کو نکال دینا چاہیے۔ نہیں، یہ حق کسی کو نہیں کہ وہ طے کرے کہ خدا کے کلام میں کیا صحیح ہے کیا غلط۔ خدا کے کلام میں جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اسے موجود رہنا چاہیے تھا۔ تو اگر بائبل غلط ہے تو میں یہ کیسے مان لوں کہ اس غلط بائبل کی بنیاد پر جو دین مجھے چرچ سکھا رہا ہے وہ دین ٹھیک ہے؟ پھر تو عیسائیت میں تحریف ہوئی ہوگی، تبدیلیاں ہوئی ہوں گی، ہے کہ نہیں؟ اور اس دوران میں کام پر بھی جا رہی تھی۔ صبح شام میری اپنی اس مسلمان کولیگ سے ملاقات بھی ہوتی تھی۔ میں اس سے دل ہی دل میں شرمندہ تھی اور اس سے نظریں نہیں ملا پاتی تھی۔ اس مسلمان لڑکی کا تعلق سیریا سے تھا اور وہ اسلام پر عمل کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ حجاب لیتی تھی اور 5 وقت نماز پڑھتی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں دبئی میں جن مسلمانوں سے ملی تھی ان میں سے 80% لوگ اسلام پر عمل درآمد نہیں کرتے تھے۔ ہمارے آفس میں ہی نماز کے لیے ایک چھوٹا سا کارنر تھا جہاں پر یہ لڑکی نماز پڑھتی تھی، اور میں جب اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی تو مجھے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ والی عبادات یاد آتی تھیں کہ پرانے سارے نبی یعنی موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام وغیرہ ایسی ہی عبادت کیا کرتے تھے جس میں وہ پیشانی کے بل زمین پر خدا کے سامنے گر جاتے تھے۔ تو مجھے یہ سب دیکھ کر جیلسی محسوس ہوتی تھی کہ ہم عیسائی یا انبیاء کرام والی اصلی عبادت کیوں نہیں کرتے۔ بس وہ جو میرا غصہ تھا کہ میں ثبوت ڈھونڈ کر لاؤں اور اس کے منہ پر ماروں اور اس سے بدلہ لوں، اس میرے اندر کے غصے نے میری اسلام کی طرف رہنمائی کی اور اس کی وجہ سے میں اسلام کی طرف مائل ہوئی۔ جب میں بائبل میں ایسی کوئی چیز تلاش نہ کر سکی کہ جس کو دکھا کر میں اپنی مسلمان کولیگ کو قائل کر سکوں کہ میری بات سچ ہے، تو پھر میں نے اسلام کو پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا کہ اسلام میں بھی ایسی کئی خامیاں اور غلطیاں ہوں گی، یقیناً اسلام بھی کوئی غلطیوں سے پاک دین تو ہو نہیں سکتا، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں اسلام میں ایسی غلطیوں کو تلاش کروں اور اس کے سامنے رکھ کر اسے شرمندہ کروں کہ تمہارے مذہب میں بھی تو فلاں فلاں بات غلط لکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے یہی سوچ کر کہ اٹیک از دا بیسٹ ڈیفینس، اس لیے میں ڈیفینس کرنے کے بجائے اٹیک کروں اور اس طرح میں یہ جنگ جیت لوں۔ مگر جب میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو میں مکمل شاکڈ رہ گئی کہ یہ بھی اسی خدا کو اللہ کہہ رہے تھے جس خدا کو ہم گاڈ کہتے ہیں۔ یہ بھی انہی نبیوں پر ایمان رکھتے تھے جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ موسیٰ پر، نوح پر، ابراہیم اور سلیمان اور یحییٰ اور حتیٰ کہ مقدس یسوع یعنی سارے نبیوں پر ایمان رکھ رہے تھے جن کو ہم کرسچنز مقدس مانتے ہیں۔ بس فرق صرف یہ تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، بلکہ وہ اسے ایک گوشت پوشت کا انسان اور خدا کا نبی مان رہے تھے۔
ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اپنی طاقت سے زندگی نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ یعنی گاڈ کے حکم سے زندہ ہو جا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خدا اپنی طاقت سے مردوں کو زندہ کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بیماروں کو شفا دیتے تھے وہ دراصل اللہ تعالیٰ تھا جو ان کے ذریعے معجزے دکھا رہا تھا۔ یعنی اسلام اور عیسائیت میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کے بیٹے ہونے یا نہ ہونے کے درمیان ہی ایک جھگڑا یا اختلاف تھا، باقی ہر چیز تو دونوں مذاہب میں بالکل ایک جیسی ہی تھی۔ اسلام کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے وہ تب سے وہ انسانوں کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی بھیجتا رہا ہے۔ مختلف وقتوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں پر نبی آتے رہے ہیں، کبھی 200 سال بعد، کبھی 700 سال اور کبھی 1000 سال بعد کوئی نبی آتا۔ جب خدا بہتر سمجھتا کہ اب فلاں جگہ فلاں قوم میں نبی کی ضرورت ہے تو وہ جب مناسب سمجھتا اس وقت نبی بھیج دیتا۔ کسی قوم پر صالح علیہ السلام کو بھیجا، کسی قوم پر نوح کو، کبھی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو کبھی عیسیٰ کو، اور سارے نبی آ کر لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے۔ مگر جو واحد چیز ہم کرسچنز میں مختلف تھی وہ یہ کہ ہم نے اپنے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا مان کر، خدا کا بیٹا مان کر یا ٹرینٹی کا حصہ مان کر اس کی عبادت شروع کر دی تھی۔ جب میں نے یہ سب پڑھا کہ مسلمان بھی فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جنت اور جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، یہ پچھلے نبیوں پر بھیجی گئی کتابوں پر مثلاً توریت، زبور، انجیل وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اسلام بھی انہی ساری چیزوں کی تعلیم دے رہا تھا جن چیزوں پر میں پہلے سے عیسائیت میں اعتقاد رکھتی آئی تھی۔ اب یہاں واحد ایک جو فرق تھا وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں بلکہ ایک انسان اور اللہ کے نبی تھے۔ یہ اتنا بڑا فرق تھا کہ جو کہ میرے لیے فوراً قابل قبول نہیں تھا۔ بطور بورن اگین کرسچینٹی کے میرے ایمان کی ساری بنیاد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے پر تھی، اور میرے لیے اتنا بڑا فرق قابل قبول نہیں تھا۔ اب میرا سارا فوکس اسی ایک نقطے پر تھا کہ میں اس نقطے پر سچ ثابت کروں کہ میرا عقیدہ سچ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور اس کا یہ ثبوت ہے۔ بس صرف یہ ایک بات سچ ثابت کرنی تھی اور میں یہ بحث جیت جاتی۔ اس لیے میں اسلام کی اسٹڈی چھوڑ کر واپس بائبل اور عیسائیت کے مطالعے کی طرف لوٹ گئی، اور میں نے دن رات دوبارہ عیسائیت کو پڑھنا شروع کر دیا۔ مگر مجھے اس بارے میں بائبل میں ایسی کوئی چیز نہیں ملی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کہا ہو کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں۔ ہاں، البتہ صرف ایک آیت ہے جو یہ کہتی ہے کہ صرف میں عیسیٰ ہی خدا کی طرف اور جنت کی طرف جانے کا واحد سچا راستہ ہوں، تو جو مجھے فالو کرے گا صرف وہی کامیاب ہوگا۔ مگر اس آیت کی بھی گہرائی کو سمجھیں تو ہر نبی کے دور میں صرف اسی نبی کی اطاعت، صرف اسی نبی کا رستہ ہی جنت کی طرف جانے کا واحد رستہ تھا۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو پچھلے سارے نبیوں کے پیروکاروں پر لازمی تھا کہ حضرت موسیٰ کو فالو کریں۔ اسی طرح جب حضرت نوح یا ہارون یا سلیمان علیہ السلام کو بھیجا گیا تو لازمی تھا کہ اس وقت کے لوگ انہیں فالو کریں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے زمانے میں یہ کہنا کہ صرف میں ہی ذریعہ نجات ہوں، ان کی یہ بات اپنے وقت اور اپنے زمانے میں 100% درست تھی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ خدا کے بیٹے تھے۔ بہرحال میں نے ابھی تک قرآن کو نہیں پڑھا تھا۔ میں نے ابھی تک اسلام کے بارے میں جتنا بھی گیان حاصل کیا تھا وہ چند اسلامی کتابوں سے اور زیادہ تر آن لائن مختلف ویب سائٹس یا یوٹیوب سے لیا گیا تھا۔ مگر جب مجھے اسلام کے بارے میں اتنا کچھ پتہ چل گیا کہ 99% اسلام اور عیسائیت ایک جیسے ہی ہیں، تو اس کے بعد میں نے اسلام کو مزید تفصیل سے سمجھنے کے لیے 2 چیزوں کو پڑھنا شروع کیا۔ نمبر 1 تو میں نے اسلام کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، اور دوسرا میں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا۔ بلکہ نہیں،
میں نے قرآن مجید کو بھی پڑھنے سے پہلے ایک اور کتاب پڑھی جس کا نام تھا میریکلز آف دا قرآن۔ میں حیران تھی، قرآن کیسے 1400 سال پہلے ماڈرن سائنس کے اسٹیبلش ہونے سے بھی پہلے ایسے سائنسی راز بتا رہا تھا جس کو جدید سائنس نے ابھی پچھلے 100 سال کے دوران جاننا شروع کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایمبریولوجی، جو کہ بہت مشہور ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے تخلیق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بالکل ایگزیکٹلی بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جلد یعنی اسکن کو تکلیف محسوس کرنے والا آلہ مقرر کیا ہے، جبکہ میڈیکل سائنس نے نصف صدی پہلے یہ بات دریافت کی کہ انسانی جسم میں جلد ایک پین ریسیپٹر کا کام کرتی ہے۔ اسی طرح قرآن بتاتا ہے کہ کیسے سیاروں ستاروں کا نظام کام کرتا ہے، کیسے دن اور رات آتے اور جاتے ہیں، کس طرح دو مختلف سمندر ساتھ ساتھ بہتے تو ہیں مگر ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہوتے۔ قرآن ایسے سائنسی راز بتا رہا تھا کہ جن کا انسانی عقل کو آج سے 1400 سال پہلے پتہ ہونا ناممکن تھا، اور وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شخص کے لیے جنہوں نے کبھی کسی استاد سے یا کسی اسکول سے کوئی تعلیم نہیں لی اور وہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ پھر قرآن نے انسانوں کو 2 چیلنجز بھی دیے۔ پہلا یہ کہ اس میں کوئی غلطی نہیں، اور اگر کوئی اس میں غلطی ہے تو نکال کر دکھاؤ۔ دوسرا یہ کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اگر ممکن ہے تو کوئی انسان اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ اور آج ان دونوں چیلنجز کو 1400 سال گزر چکے ہیں، کوئی ایک انسان بھی ان دونوں چیلنجز کو پورا نہیں کر سکا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس مقام تک آتے آتے میں نے ابھی تک قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کیا تھا، مگر اب میری اپنی اسی مسلمان کولیگ کے ساتھ لمبی گفتگو ہوتی تھی، اور یہ گفتگو کسی بحث کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ میں اس سے اکثر اسلام کے بارے میں سوال پوچھتی اور وہ مجھے معلومات فراہم کرتی تھی۔ ہم کام کے بعد اکثر گھنٹوں اکٹھے وقت گزارتے، کبھی باہر بازار وغیرہ جانا ہوتا تو اکٹھے جاتے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت آپس میں باتیں کر سکیں۔ اور اگر میں اسلام کی ان ساری تعلیمات کا بائبل سے موازنہ بھی کروں تو مجھے یہ چیزیں بالکل عقلی اور لاجیکل لگتی تھیں، مگر یہ ساری تبدیلی کوئی 24 گھنٹوں میں نہیں آ گئی تھی، بلکہ لگ بھگ 14 سے 15 مہینے کی لمبی ریسرچ اسٹڈی کا نتیجہ تھا کہ میرا ذہن ان سب باتوں کو لاجیکل تصور کر کے اسلام سے 99% قائل ہو چکا تھا۔ بس اب صرف 1% جھجک اور ایک رکاوٹ سی تھی۔ میں شاید لفظوں میں اپنی اس کیفیت کو بیان نہ کر پاؤں، مگر ایک چیز تھی جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی تھی۔ آپ شاید سمجھ جائیں کہ آپ ساری زندگی جس مذہب کو فالو کرتے آئے ہوں تو اس کا چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ کا دماغ اس تبدیلی کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے ثبوت اور اتنی سچائیاں سامنے ہیں، مگر آپ کا دل آپ کو روکتا ہے، اور آپ کے پچھلے ایمان کو چھوڑنے کے لیے آپ کا دل راضی نہیں ہوتا۔ میں نے اس کیفیت میں 6 مہینے سے بھی زیادہ مزید وقت گزار دیا۔ اس دوران میں مزید سوالات پوچھتی رہی، مزید معلومات جمع کرتی رہی۔ دراصل یہ معلومات اس لیے نہیں تھی کہ مجھے اسلام کی سچائی میں کوئی شبہ تھا، مگر میں بس اپنے دل کو مزید مطمئن کرنا چاہتی تھی۔ پھر فائنلی تبدیلی اس وقت آئی جب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اور جب میں نے دوسرے چیپٹر سورہ بقرہ کو پڑھا تو بس یہ فائنل قدم تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر کسی کی یہی فیلنگز ہوتی ہوں گی، میں صرف اپنی کہانی بتا رہی ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا۔ جب میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 تک پہنچی تو میری آنکھیں رو رو کر چھوٹی سی ہو گئی تھیں۔ اس دن میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس دن میں نے کہا میں فائنلی یہ جنگ ہار گئی، میں اب اپنے آپ کو مزید نہیں روک سکتی، مجھے کلمہ شہادت پڑھنا ہے، مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ میں نے اگلے دن اپنی کلیگ کو کہا کہ مجھے کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ غسل کرو، اور پھر میں نے پاک ہو کر کلمہ شہادت پڑھا، اور بس یہی میرے اسلام قبول کرنے کی کہانی ہے۔ اور یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی،
پھر میں اسلامک سینٹر گئی. میں نے عربی میں قرآن مجید پڑھنا شروع کیا. میں نے اسلام کی بیسکس سیکھیں. میں غالباً 6 مہینے تک اسلامک سینٹر جاتی رہی اور اب الحمدللہ میں 2 ارب مسلم آبادی کا حصہ ہوں اور دنیا بھر میں پھیلے 2 ارب مسلمان میرے بہن بھائی ہیں. مجھے مسلمان ہونے پر فخر بھی ہے اور میں رب کی شکر گزار بھی ہوں. Thank you guys for staying with me and watching this video. Please click subscribe. It means the world to us. And I would like to leave you all with the greetings. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.